अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र बजा लाता हूँ। बेपाया दरूद व सलामती हो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मोहतरम नाज़रीन किराम, 12वां पारा पर आज हमारी इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। 12वें पारे में सूरे हूद का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपको मिलेगा। चंद आयतें, यानी 5 आयतें 11वें पारे में, इससे पहले की आयतों में, जहां पर शुरुआत हुई अलिफ लाम रा किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर, यानी कि किताब का जिक्र हो रहा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ शरीक नहीं करने का जिक्र हो रहा है, तौहीद का जिक्र हो रहा है, अकीदे की अहमियत। तो सूरह हूद की 5 आयतें तो गुज़िश्ता पारे में मौजूद है। आयत नंबर 6 से लेकर सूरह हूद मुकम्मल 123 आयतें लगभग, ये पूरी के पूरी आज के पारे में, यानी कि 12वें पारे में ये हिस्सा पाया जाता है। गोया कि सूरह हूद का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपको मिलेगा। फिर उसका सूरह यूसुफ, माशाअल्लाह बहुत सारे हमारे सामईन और नाज़रीन को सूरह यूसुफ के बारे में भी सुनना और पढ़ना पसंद होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा अहसनल क़सस, के पूरे किस्सों में सबसे बेहतरीन किस्सा यूसुफ अलैहिस्सलाम का है। तो आज के पारे में सूरह यूसुफ का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा मिलेगा, लगभग 52 आयतें मिलेंगी। इंशाअल्लाह हमारे आने वाले एपिसोड में और भी आयतें, यानी सूरह यूसुफ का कंटिन्यूएशन मिलेगा। आज का एपिसोड और आने वाला एपिसोड भी हमारे लिए इस लिहाज से बड़ा अहम है क्योंकि अल्लाह ही ने कुरान मजीद में कहा कि हमने ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अहसनुल क़सस नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनुल क़सस, सबसे बेहतरीन किस्सा जिसको अल्लाह बेहतरीन कहे, हम क्यों सुनना नहीं चाहेंगे, हम क्यों उस पर तदब्बुर करना नहीं चाहेंगे। तो आइए पहले हम सूरह हूद पर मालूमात हासिल करते हैं, तदब्बुर करते हैं, अपने लेसन्स क्या है, हिदायत क्या है। सूरह हूद, जैसा कि मैंने आपसे कहा, सूरह यूनुस शुरू हो रहा है अलिफ लाम रा से, सूरह हूद भी शुरू हो रहा है अलिफ लाम रा से, उसके बाद सूरह यूसुफ शुरू हो रहा है अलिफ लाम रा से, सूरह राज शुरू हो रहा है अलिफ लाम मीम रा से, सूरह इब्राहिम शुरू हो रहा है अलिफ लाम रा से, सूरह हिजर शुरू हो रहा है अलिफ लाम रा से। गोया कि ये सूरत अलिफ लाम रा की ये सीरीज है। और सूरह हूद इस सूरह का नाम है, जो जिसको हम कहते हैं 11वां सूरा। तो 12वें पारे के अंदर ये 11वां सूरा भी मिल रहा है हमें, 12वां सूरा भी मिल रहा है सूरह यूसुफ का। और सूरह हूद के अंदर 5 मरतबा हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र आया है। इस सूरह को अच्छे तरीके से समझने के लिए आप इसको 3 बड़े बड़े हिस्सों में बांट लीजिए, समझने में आसानी रहेगी। आयत नंबर 1 से लेकर, सूरह हूद के आयत नंबर 1 से लेकर 24 तक अकीदे की अहमियत, तवक्कुल की अहमियत, रिस्क जो आता है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आता है, किताब की अहमियत, कुरान मजीद की अहमियत, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ किसी को शरीक ना करने की अहमियत, और इसी तरीके से कायनात की ये सारी नेमतों को हासिल करने के बाद उस कायनात की नेमतें देने वाले के साथ नाशुक्री करने पर डांट और डपट, ये सारी बातें आपको मिलेंगी आयत नंबर 1 से लेकर 24 तक। फिर आयत नंबर 24 से लेकर लगभग आप 100 आयतें पढ़ते चले जाइए, तो आपको तारीख में एक तारीखी पहलू है। सूरह यूनुस में तारीखी पहलू, सूरह हूद में तारीख एतबार से नबियों के साथ कौमों ने क्या क्या किया, सूरह यूसुफ में नबियों के साथ तारीख में नबियों के साथ क्या क्या तकलीफें दी कौमों ने सूरह यूसुफ में। सूरह राद में आप गौर करके देखेंगे कि इसके अंदर तारीखी पहलू कम है, सूरह राद में तारीखी पहलू कम है। तो राद में मशाहिद, कायनात के मुशाहदात, कायनात की नेमतें, आलाउल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से दी गई नेमतें, वो या तो नेमतें वो जो नजर आ रही हैं दूर है, या तो वो नेमतें जो नजर आ रही है करीब है, या तो वो नेमतें जो जी रूह, जिसके अंदर रूह पाई जाती है, जानवर, इंसान, या वो नेमतें जो जमादात से मुताल्लिक है, या वो नेमतें जो इंसान को उसके अपने जिस्म के अंदर दिखाई देती है, या वो नेमतें जो खुशकी के अंदर है, समंदर के अंदर, ये सूरह राद में है। लेकिन ये सूरतों में आप देखेंगे तारीखी पहलू है। तारीखी पहलू में भी नबियों के साथ नबी का भी जिक्र हो रहा है, साथ में कौम जो नाफरमानी करती है, फिर आखिर में क्या अंजाम होता है इसका जिक्र है। सूरह हूद की एक ब्यूटी ये है, आप अगर गौर करके देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو جزیرۃ العرب میں تھے نا، تو یہاں رائٹ سائڈ سے گویا کہ ذکر ہو رہا ہے. اگر آپ ایک قوم کا ذکر کرتے دیکھیں گے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوا تو رائٹ سائڈ پر نوح علیہ الصلوۃ والسلام کوفہ اور عراق کے لگ بھگ قریب کا ایریا بتایا جاتا ہے. تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام. اب ذرا سے آپ کا قلم نیچے لائیے، آپ اپنے بچوں سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو جو انبیاء کرام آئے ہیں ان کا ذرا جاگرفی اتارو. تو آپ کے بچوں کو آپ اسلامک جاگرفی سکھا سکتے ہیں اس رمضان مبارک میں، کہ آپ ایک بچے کو پیپر دیجئے، ایک بڑی شیٹ دیجئے، بچے کو اسکیچ پین دیجئے اور کہے کہ بھئی آپ اس طریقے سے اسلامک جاگرفی بچے کو سمجھا سکتے ہیں. سورہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام. اب یہ سورہ ہود کے اندر نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے. آیت نمبر 24 سے پڑھتے جائیے. آیت نمبر 24 سے لے کر 100 تک مختلف نبیوں کا ذکر آ رہا ہے. تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام. اب ذرا قلم نیچے لائیے تو یہاں پر یمن ملے گا. یمن اور سعودی عرب کے درمیان میں ایک قوم پائی جاتی ہے، اس قوم کا نام ہے قوم عاد. یہاں پر ہود علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے گئے تھے. رائٹ. اب آپ قلم کو آپ نیچے لائیں گے، یمن اور سعودی عرب کے درمیان. اب اس کے بعد آپ قلم کو ذرا اوپر لے کر جائیے. پھر آپ یعنی سعودی عرب اور سیریا کے درمیان، اوپر جو ہے سعودی عرب اور سیریا کے درمیان، آپ قلم پھر اوپر لے جاتے ہیں تو یہاں پر آئے گا مدائن صالح. صالح علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پر بھیجے گئے یعنی قوم ثمود. ان کو قوم ہجر بھی کہا گیا. سورہ ہجر میں آئے گا ذکر، قوم ہجر بھی کہا گیا کیونکہ پتھر کو تراش کر ایسے بیوٹیفل بہت ہی خوبصورت گھر بناتے تھے یہ. آج بھی مدائن صالح جاتے ہیں آپ سعودی عرب میں سیریا اور مدینہ منورہ کے درمیان میں یہ حصہ پایا تھا. اس کو ہجر کہتے ہیں. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ، وہ پتھروں کو اچھے سے تراش کے گھر بنا لیا کرتے تھے. تو یہ دیکھیں آپ قوم ثمود کا ذکر ہے. اب پھر قلم کو ذرا اوپر لے کر جائیں گے تو سیریا میں آپ کو ذکر ملتا ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. یہ سورہ میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا. پھر اس کے بعد صدوم، یعنی ابراہیم اوپر سے پھر آپ لیفٹ سائڈ پہ قلم لے کر جائیں گے صدوم. پھر وہاں سے لگ بھگ 140 کلومیٹر کی دوری پر مدین پایا جاتا ہے، جس کو قرآن مجید میں اصحاب الایکہ کہا گیا. ایک درخت کے اطراف میں جمع ہونے والے لوگ، یعنی مدین. یہ دو قریب قریب کے گاؤں ہیں. شعیب علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد لوط علیہ الصلوۃ والسلام، پھر ان کے قوم کا ذکر ہوا. پھر اس کے بعد شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوا. شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ناپ تول میں کمی کے خلاف نصیحت کرنے کے لیے بھیجا، ناشکری اور اسی طریقے سے اس قوم کے اندر ڈاکہ ڈالنا، اس ٹائپ کی نافرمانیاں، کفر کے ساتھ ساتھ اخلاقی اصلاح بھی انبیاء کرام کیا کرتے تھے. تو شعیب علیہ الصلوۃ والسلام مدین کی طرف بھیجے گئے اور اصحاب الایکہ کی طرف بھیجے گئے. تو یہ اصحاب الایکہ اور یہ مدین یہ کہاں پائے جاتے ہیں؟ یہ صدوم کے قریب والے علاقے کے نام ہیں. پھر وہاں سے پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور فرعون کے درمیان جو واقعات پیش آئے، پھر فرعون کا ذکر آ رہا ہے. یعنی کہ مصر سے قریب آتا ہے، یعنی جارڈن میں اب یہ مدین جو ایریا ہے وہ جارڈن میں پایا جاتا ہے، مدین یا اصحاب الایکہ. پھر وہاں سے مصر قریب ہو جاتا ہے. تو گویا کہ کتنی پیاری جغرافی بن رہی ہے اس میں. اگر آپ دیکھیں گے سورہ ہود پڑھنے والے کو گویا کہ ایک مکمل دائرہ بنا سکتا ہے، کیونکہ سیریا اور عراق قریب قریب ہے. تو سیریا سے شروع ہو رہا ہے قلم آپ کا، نیچے یمن کی طرف، سعودی اور یمن کے درمیان احقاف جس کو آپ کہتے ہیں، یعنی ہود علیہ الصلوۃ والسلام جہاں بھیجے گئے وہ قوم. پھر اس کا قلم اوپر آتا ہے جہاں پر صالح علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے گئے تھے، یعنی قوم سمود. پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آیا اس سورے کے اندر. پھر لوط علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا ذکر آیا. پھر آگے جارڈن کے پاس مدین یعنی شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آیا. پھر اس کے بعد فرعون کا ذکر آیا. گویا کہ ایک پورا دائرہ بھی بنا اور ساتھ میں ایک مصر کی طرف لے جا کر کرزر کو آپ ٹھہرا سکتے یا قلم کو ٹھہرا سکتے. اس طریقے سے سورہ ہود کا نقشہ آپ کے سامنے آئے گا. تو اب اس کے اندر جو تاریخی اعتبار سے جو واقعات سنائے گئے ہیں اس کے اندر ہمارے لیے جو سبق ہے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں، لیکن جب قوم نہیں مانتی، بہرحال طوفان آتا ہے، کشتی بچ جاتی ہے اور پوری کی پوری قوم ڈوب جاتی ہے، یہاں تک کہ بیٹا بھی ڈوبتا ہے. تو اس وقت پہ باپ کہتا ہے بیٹے ایمان لا لے، بیٹے ایمان لا لے. تو وہ کہتا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں ایسے پہاڑ پہ جاؤں گا جہاں پر پانی نہیں آ سکتا. باپ تڑپتے کہتا ہے لا اعصم اليوم، آج کوئی بچانے والا نہیں ہے.
اسی حالت میں بہرحال موج آتی ہے اور بچہ غرق ہو جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام تڑپتے ہیں، اے اللہ یہ بیٹا تو میرا تھا نا، یہ بیٹا تو میرے خانوادے کا ہے، میرے گھر کا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے انہ لیس من اہلک، وہ آپ کے گھر کا نہیں ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ نبی کے گھر والا یا آل بیت کون ہوتا ہے؟ جو نبی کے نقش قدم پر چلتا ہے، وجہ سے وہ نبی کے گھر والا نہیں ہوتا، ایمان اور عمل کی بنیاد پر وہ نبی کے گھر والا ہوتا ہے۔ تو آل بیت یا اہل بیت بننا ہے تو ایمان کی بنیاد پر ہے، نہ کہ صرف نسب کی بنیاد پر ہے۔ اس غمگین منظر کو قرآن مجید میں جو طریقے سے کھینچا گیا، یہ ایک خاص طور سے ایک جیسے کہتے ہیں ویژولائزیشن کانسیپٹ، ایسا لگتا ہے جیسے کہ واقعہ سامنے ہو رہا ہے۔ اس انداز میں آپ پڑھیے قرآن مجید کی آیتیں، جا کر پڑھیے آیت نمبر 24 سے لے کر 100 تک جو نبیوں کے واقعات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ پورے جغرافی کے ساتھ ڈیٹیل میں آپ پڑھیے، آپ کو ایسا لگے گا جیسے کہ منظر اب سامنے ہو رہا ہے اور ہم کو اپنے اصلاح کرنے کا موقع ملے گا۔ اس کے بعد کتنا غمگین یہ منظر ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نوح علیہ السلام کو اتنے بڑے طوفان میں بچا کے نکالتے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے چاہنے والوں کو بچانے کے لیے قادر ہے، ایک بھی چاہنے والا عذاب میں مبتلا نہیں ہوتا۔ تو اللہ کتنے قادر ہے، دیکھیں بچا کے نکالتے۔ کیوں نہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بتلائے طریقے پر چلے تاکہ ہر قسم کے غم سے نجات پا جائیں اور مصیبتوں سے بچیں انشاءاللہ۔ آیت نوح علیہ السلام کا واقعہ ختم ہو رہا ہے، وہاں پر یہ آیتیں ہیں، پڑھیے۔ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اے زمین تو اب پانی نگل لے، اے آسمان تو اپنا پانی روک دے۔ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ، پانی چلا گیا، وَقُضِيَ الْأَمْرُ، مسئلہ ختم ہو گیا، وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، جودی اتنا بڑا پہاڑ ہے، وہاں پر جا کر کشتی رکتی۔ اندازہ لگائیے کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنے بڑے پانی میں ایک وہ کشتی جو لکڑی سے اور کیلے سے بنائی تھی، ایک انسان ایک نبی نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طریقے سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے بچانے کے لیے۔ پھر اس کے بعد ہود علیہ السلام کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد آئی۔ ہود علیہ السلام کی قوم میں سرکشی بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ سرکشی تھی، نافرمانیاں تھی۔ تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا، أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ، تباہی ہو ہود علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قدر نہ کر سکی۔ پھر صالح علیہ السلام کا قصہ آیا، أَلَا بُعْدًا لِثَمُودٍ، قوم ثمود تم پر بھی تباہی ہو، تم بھی تباہ ہو گئے، نبی کے طریقے پہ چل نہ سکے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، لوط علیہ السلام کے قوم کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد مدین میں جو شعیب علیہ السلام کے خلاف جو انہوں نے نافرمانی کی، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، او مدین کی قوم، أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ، کہ آخری میں تباہی آ گئی۔ شعیب علیہ السلام کی قوم بھی نافرمانی کی، ناپ تول میں کمی کی، انہوں نے تکذیب کی۔ اور پھر اس کے بعد فرعون کا ذکر آتا۔ فرعون کون ہے آپ جانتے ہیں، ابلیس نے بھی کہا ربی، اے میرے رب مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے، لیکن ابلیس نے بھی اپنے آپ کے خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ لیکن انسان جب بگڑ جاتا ہے تو وہ شیطان اور جنوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے، اور فرعون نے کیا کہا، انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی۔ لیکن یہی فرعون وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، سورہ یونس میں تفصیل سے ذکر ہوا کہ فرعون یہی فرعون ہے، مرنے سے پہلے اس کے دل میں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں نا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن وہ مان نہیں سکا۔ نتیجے میں کیا ہوا، یہ ہٹ درمی اس کو پانی میں ڈبو دی،
اور وہ پانی کے حوالے ہو گیا، پانی میں ڈوب گیا، عبرتناک انجام۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس نمبر 10 کے آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تیرے جسم کو ہم بچا کے رکھیں گے تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے تو عبرت بن سکے۔ جو لوگ خبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں بھئی حدیث میں ذکر نہیں آیا، قرآن میں کہاں ہے بتاؤ، یہ آیت آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ کیوں آپ حدیثوں کا انکار کر رہے ہیں؟ آپ کو یہ آیت نظر نہیں آ رہی؟ یہاں پر تو خبر کا عذاب نظر آ رہا ہے۔ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تیرے بدن کو ہم بچا کے رکھیں گے، کیا آپ کو یہ عذاب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ اور جو نوح علیہ السلام سے متعلق جو آیت میں نے پڑھی ہے، آسمان تو اپنا پانی روک لے، زمین تو پانی نگل لے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے استدلال کیا وہ خواتین جو پیریڈ کثرت سے خون آنے سے، بیماری کے سے پریشان رہتی ہیں، اگر یہ دعا پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان کو شفا نصیب ہوگی۔ اور وہ سارے لوگ جن کو تکلیفیں ہوتی ہے، خون پر کنٹرول نہیں ہوتا اور جسم سے خون رستا رہتا ہے یا جسم سے خون نکلتے رہتا ہے، ایسے سارے لوگوں کے لیے آیت بہت ہی بہترین آیت ہے۔ اس میں انشاءاللہ اس کے بیماری پر اس کو کنٹرول ملے گا۔ یہ استنباطات ہے، استفادہ کرنا چاہیے۔ ان واقعات سے ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ جو لوگ بھی نبیوں کے مقابلے میں جا کر لائف گزارتے ہیں، ان کا لائف سٹائل، یعنی ہمارا لائف سٹائل ہے مسلمانوں، اس دنیا کے سارے انسانوں، اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے ہمارا لائف سٹائل نبیوں والا ہونا چاہیے۔ اب آخری شریعت، اب آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن میں اتارا گیا، جو صحیح احادیث ہیں، اس میں جو معلومات ہیں، اس کے مطابق ہمارا لائف سٹائل ہونا چاہیے۔ جو سب سے بہترین گفتگو کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، اللہ کی کتاب سب سے بہترین گفتگو ہے۔ سب سے بہترین لائف سٹائل کس کا ہے؟ وہ خیر الحدی، بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ کس کا ہے؟ ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو اس لیے تاریخ میں آپ دیکھیں جنہوں نے نبیوں کا ساتھ نہیں دیا، ان کا کیا انجام ہوا؟ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ کسی کو زلزلے، کسی کو طوفان نے ختم کر دیا، کسی کو زلزلوں نے تباہ کر دیا، اور کسی کو چیخ کی وجہ سے تباہ کر دیا گیا۔ اور شعیب علیہ السلام کی قوم کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسے سخت، پہلے گرمی آئی، سورہ ہجر میں آئے گا اس کا ذکر، یوم الظلہ کہا گیا۔ مفسر کہتے ہیں کہ سخت قسم کی گرمی آئی، جب گرمی کے بعد بادل آئے تو پوری قوم باہر نکلی، بادل آئے، بارش آئے گی، بارش آئے گی، اس نیت سے باہر نکلے بھیگنے کے لیے، اس میں سے ایک عذاب آیا اور پوری قوم تباہ ہو گئی۔ تو کیسے کیسے قسم کے عذاب آئے؟ یہ سب چیزوں سے ہمارے لیے سبق یہ ہے، نبیوں کے راستے پر چلنے والا کامیاب، نبیوں کے راستے کو چھوڑ کر اپنے منمانے انداز میں جو لوگ لائف گزارتے ہیں وہ ناکام ہو جائیں گے، نامراد ہو جائیں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس سورے پر اچھا غور کرے توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ یوسف کا ایک حصہ ملے گا، اگلے ایپیسوڈ میں میں سورہ یوسف کے بارے میں ڈیٹیل میں جاؤں گا انشاءاللہ۔ سورہ یوسف کا مختصر اگر معنی لے تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک چھوٹے سے بچے پر حسد کر کے کچھ لوگ اس کو لے جا کر کنویں میں ڈالتے، گویا کہ ڈاؤن ہوا۔ پھر اس کے بعد اچانک مصر کے بادشاہوں کے وہ ہاتھ لگتا ہے تو وہ ایک دم پھر اونچے مقام پہ پہنچ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک عورت، جب بچہ یہ جوانی کو پہنچتا ہے تو ایک عورت کی نیت خراب ہوتی ہے اور ایک عورت بچے پر برا کام کرنا چاہتی ہے، وہ بچہ ساتھ نہیں دیتا ہے، نتیجے میں پھر وہ تہمت ڈالتی ہے، پھر اس کے بعد پھر جیل میں واپس ڈال دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد بادشاہ ایک خواب دیکھتا ہے، یوسف علیہ السلام اس کی تعبیر بتاتے ہیں، اس کا حل بتاتے ہیں، تو پھر واپس پھر گدی۔ یعنی کہ انسان کے زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤن، اوپر نیچے حالات آتے رہتے، گھبرانا نہیں چاہیے۔ اگر کوئی بڑی مصیبتیں آتی ہیں، اگر آپ نیک ہیں، اچھے ہیں، پھر بھی آپ کو مصیبت آ رہے تو گھبرائیے مت۔ آنے والے زندگی میں یوسف علیہ السلام کو گدی ملی کہ نہیں ملی، لیکن وہ سنبھالنے کے لیے کچھ ایکسپیرینس چاہیے، کچھ تجربے چاہیے۔ تو وہ سارے تجربے آپ کو کہاں ملتے ہیں؟ آپ کو تکلیف کے دور سے گزرنا پڑے گا۔ تو سارے واقعات پہ سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، ان سب میں آپ دیکھیں گے کہ سخت مراحل سے گزر کر کامیابی تک پہنچ جانا، یہ ہے نبیوں کے زندگی کا خلاصہ۔ دو سبق ہمیں خاص طور سے سورہ یوسف میں ملتے ہیں، وہ ہے توحید کا سبق، اور دوسرا ہے تعبیر رویا، یعنی
خوابوں کی تعبیر بتانا۔ وہ آیت کتنی پیاری ہے، دیکھیے آپ، ہم ہندوستان میں بر صغیر میں ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو یہ آیت بتا سکتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں أأرباب متفرقون أأرباب متفرقون متفرقون خير أم الله الواحد القهار۔ الگ الگ خدا چاہیے یا ایک ایسا پاورفل خدا جس کے پاس یہ سب کا پاور ہو؟ کون چاہیے؟ ظاہر بات ہے وہ ایک اللہ جس کے پاس سارے پاوروں کا پاور ہے۔ تو اس لیے ہم کو ایک خدا، ایک اللہ سبحانہ و تعالی ہی پر عقیدہ رکھنا چاہیے۔ کتنا پاورفل میسج ہے، اگر ہمیں اچھا سمجھ جائیں گے تو آدمی جب پاورفل مل جاتا ہے تو کمزوروں کے پاس کیوں جائے؟ لاجک ملتی ہے، یہ توحید کا ایک بہت پیارا سبق ہے، یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ یوسف علیہ السلام کی زندگی میں اور کیا کیا واقعات پیش آئے میں تفصیلات سے بتاؤں گا۔ 13ویں پارے میں سورہ یوسف کا بھی کچھ حصہ انشاءاللہ ہم لیں گے۔ احسن القصص ہے تو بار بار سننے کو دل تو چاہے گا نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے، تدبر کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کو نافذ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔